बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। सेंट्रल स्टोरी यही है कि जो अभी कौमी असम्बली कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ, इससे मुतल्लिक हमारे दोस्त, हमारे भाई एजाज़ सैयद साहब ने होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए हैं। वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करने हैं, एनालाइज भी करने हैं। अच्छा, और दूसरा मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की एक वीडियो आई हुई है, वायरल हुई है, उससे मुतल्लिक भी बात करनी है, बहुत अहम बात है। और तीसरा, अभी दासू डैम से मुतल्लिक कुछ ख़बरें आ रही हैं और ये ख़बरें इंतहाई ख़तरनाक हैं और ये ख़बरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में एक्सटर्नल प्लेयर्स, जो बैनुल अक़वामी प्लेयर्स हैं, जो सी पैक का सत्यानाश करना चाहते हैं, वो किस तरह से सरगर्म हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक ख़बरें हैं। सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम और आपके ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है, ताकि उनको पैगाम जाए कि आप अकेले नहीं हैं। और हमारा रमज़ान पैकेज भी जारी है। यतीम बच्चों को खाना खिलाना भी, उनको कपड़े देना, उनको जूते देना और बेवाओं को कपड़े देना भी। ईद आ गई है और ये आप ताउन फरमा रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के ताउन की ज़रूरत है और मेरी टीम बहुत दिन रात काम कर रही है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। यार, ज़बरदस्त इंसान थे, अल्लाह बख्शे। मुफ्ती साहब, आपको अल्लाह बख्शे। मुफ्ती साहब, आपके अल्लाह दर्जात बुलंद करे। मुफ्ती साहब, मैं यही कहूँगा, आप इस मुल्क में मिसफिट थे, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो हो रही है ना गंद, उस गंद में आप जैसे लोग मिसफिट थे, यकीन कीजिए। इस तरह का सादा इंसान जो लकी मरवत में उनका कच्चा घर हो, इस तरह का सादा इंसान जो कह रहा है जाके देख लो, मैं तो पेशावर में अब भी मस्जिद के साथ मुल्हिका मकान में, एक सिंपल सा 1-2 कमरे का मकान होता है, उसमें रह रहा हूँ और मस्जिद का इमाम भी हूँ। और इस तरह का सादा इंसान जो मरने के बाद अब उनकी तस्वीरें, कभी वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, कभी वो ज़मीन पे बैठ के लिख रहे हैं। गाड़ी वो ख़ुद चलाते थे अक्सर व बेशतर तो लोग बताते हैं उनके पास कोई मुहाफ़िज़ या कोई जो है ना ड्राइवर भी साथ नहीं, वो ख़ुद ही चला लेते थे। जिस जगह पर, मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस जगह गाड़ी ने हिट किया, उनको हिट करने वाली गाड़ी की स्पीड यार 110 किलोमीटर। को खुदा का खौफ करो, वो जगह है 110 किलोमीटर वाली जिधर, तो ये कोई चक्कर ज़रूर है ना। और इस वीडियो के बाद तो मुझे बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गया है कि ये ज़रूर कोई इस तरह का चक्कर था। वो कहते हैं कि मेरे पास मुतअद्दिद पता नहीं कितने होटलों के लोग आते और वो कहते कि जनाब आप हाजियों को हमारे होटल्स में वहाँ पे क़याम करवाएं। एक हाजी का 1500 रियाल रिश्वत की ऑफ़र होती थी। ये रिकॉर्ड पे वो कह रहे हैं, एक हाजी की 1500 रियाल रिश्वत हम आपको देंगे, हम आपको कमीशन देंगे और आप जो है ना हमारे होटल में। तो कहते हैं कि मैंने रिजेक्ट 1500 रियाल। जब वो बात कर रहे थे, कहते हैं आपको मालूम है कितना है, 1.5 लाख रुपया बनता है। और यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में तो यहाँ से हाजी जाते हैं। ठीक हो गया ना। अब आप उसके बाद देख लें, ये करोड़ों में नहीं, ये अरबों में बात जाती है, अरबों की कमीशन, करोड़ों की कमीशन। कहता है मैंने रिजेक्ट की और मैंने हाजियों को उन होटलों में ठहराया कि जहाँ पे वज़रा ठहरते हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म ठहरते हैं, और बाकायदा होटलों का नाम लिया और इतने कम पैसों में ठहराया। और वो ज़ाहिर है, आप जब जाएं ना किसी ब्रांड की चीज़ लेने के लिए, दुकानदार आपके साथ आर्ग्यू करता है कि जी आप ये ना लें, आप ये लें, चीज़ एक ही है और ये बहुत ज़बरदस्त है और ये सस्ती भी है। उसकी वजह ये होती है कि ब्रांड की चीज़ में उसे बचत नहीं होती और दुकानदार को जो ब्रांड के अलावा चीज़ है उसे बचत बहुत ज़्यादा होती है। वो उसे बड़े कमीशन दे रहे होते हैं, इस वजह से वो वकील बन जाता है उस चीज़ का। अब समझ आ गई आपकी। इस वीडियो के बाद वो कहते हैं कि भाई मैं तो अब भी 1-2 कमरे के मकान में, मस्जिद के साथ मुल्हिका मकान में रहता हूँ, मैं तो अब भी जो है ना वो मस्जिद का इमाम भी हूँ। ऐसे लोग पाकिस्तान में मिसफिट हैं। अब उसके बाद मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है
کہ یہ کسی مافیا کا کام ہو سکتا ہے، یہ غنڈے بدماشوں کا کام ہو سکتا ہے، یہ ان کا کام ہو سکتا ہے جن کے مفادات ہٹ ہو رہے تھے عین حج سے پہلے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا یہی وہ حاجی ہوں گے جن کو پتہ نہیں کہاں ٹھہرایا جائے گا، جن کو پتہ نہیں کیا۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آپ یاد رکھے جائیں گے، آپ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ داسو ڈیم واقعہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے بھائی، اور صورتحال یہ ہے کہ کل سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک مزدور جو کہ نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کے لیے گیا، اور ہو سکتا ہے اس نے کوئی معمول سے زیادہ وقت لگایا ہو، تو واپس جب آیا تو پھر اس کا ویسے بھی ہم جو ہے نا، ہم ایک عام طور پہ کام چور قسم کی قوم ہے نا۔ ہم نے اگر نماز پہ 10 منٹ لگتے ہیں تو ہم اگر کام سے چھٹی کر کے گئے ہیں تو ہم اس 10 منٹ والی نماز کو کھینچیں گے آدھے گھنٹے میں، کام چوری ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے جب وہ واپس آیا تو اس کے چائنیز جو انجینئر تھا اس نے اسے ڈانٹا۔ اس کے بعد جناب وہی ہوا، وہ سارا کچھ معاملہ جو پہلے بھی ڈانٹتا ہوگا اگر کوئی دیر کرے تو سارا کچھ واقعہ وہ ایک پری پلانڈ قسم کا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ مزدور گیا، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جیسے کسی نے قرضہ دکان سے کوئی چیزیں لیتے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے نا کئی دفعہ پہلے، لیتے آپ پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا، اس نے کہا صاحب اب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے قرضہ زیادہ، یہ مثالیں ہیں، آپ نے قرضہ زیادہ، چونکہ وہ دکان والا عیسائی تھا اس وجہ سے ہم نے جناب شور کر کے وہ توہین رسالت اور توہین مذہب لگا دی۔ اسی طریقے سے وہ ایک حجام ہے، وہ کہتا ہے جی آپ مفت میں کٹوا رہے ہیں تو آپ کا اتنا قرضہ ہو گیا تو اب آپ دیں گے تو ٹھیک ہے، چونکہ وہ حجام عیسائی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم توہین مذہب توہین عدالت لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پوری کالونی ہم جلا دیتے ہیں۔ مطلب ہم نے سیکھنا تو کبھی بھی نہیں ہے نا اس طریقے سے۔ اور ایکسٹرنل پلیئرز اب آ گئے ہیں جنہوں نے سی پیک کا ستیہ ناش کرنا ہے۔ اب وہ جناب وہ احتجاج جاری ہے، راستے بند ہیں کوہستان سے، اور یہاں پر عجیب سا انتشار ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز انجینئر کو جو ہے نا ہمارے حوالے کرو۔ ظاہر ہے پھر وہ بہت ہی ایمان کی حرارت والوں نے ایک تباہی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور یہاں پہ ٹھیکیداری ہے، کیونکہ مجھے اور تو کسی اسلامی ملک میں اس طرح کی بدماشی اور اس طرح کی تماش بینی نظر نہیں آتی جس طرح سے ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ باہر کے پلیئرز جو ہے نا آ کے انہوں نے سی پیک کا ستیہ ناش کرنا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ یہ ایسے مذاق نہیں ہے بھائی، یہ اس طریقے کے میں نے کہا نا کہ مفتی صاحب آپ مس فٹ تھے بھائی۔ اس ملک میں پنکی فٹ ہے، اس ملک میں گوگی فٹ ہے جو کہ کمیشن لیا کرتی تھیں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے۔ اس ملک میں پنجاب کا نکا ڈاکو مونا سلائی فٹ ہے جو کہ کروڑوں روپے کی کمیشن لے کے بھاگ گیا باہر۔ اس ملک میں خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا اور جناب موسیٰ مانیکا وہ فٹ ہیں۔ اس ملک میں ایک کی بجائے 3 4 پلاٹ لینے والے ججز فٹ ہیں، ایک کی بجائے ان کے اگر جو ملازمین کی کالونیاں ہیں وہاں ان کی بیویوں کو بھی پلاٹ ملیں وہ لوگ فٹ ہیں۔ اس ملک میں وہ جرنیل فٹ ہیں جو جزیرے بناتے ہیں، جو پاپا جانز پیزا کی فرنچائزز لیتے ہیں، جو سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے ایسٹس کروڑوں میں بھی نہیں ہوتے، جب ختم ہوتا ہے تو اربوں میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ فٹ ہیں۔ اس ملک میں جو کرپٹ پالیٹیشنز ہیں وہ لوگ فٹ ہیں۔ اس ملک میں یہ ایسے تھوڑی ہے، یہ مفتی صاحب کو تو یہ مافیا مبینہ طور پہ مارے گا، ٹھیک ہو گیا نا، اور ہٹ بھی وہیں پہ ہی گاڑی ہوئی ہے جدھر وہ بیٹھے تھے، جدھر چلا رہے تھے، تو اس کا مطلب پوری ریکی ہو رہی تھی نا۔ اوپر ایک کٹ پتلی بیٹھا ہو، ایک پتلا بنا بیٹھا ہو اور خان صاحب، اور نیچے جنرل فیض بھی مزے کر رہا ہو، پنکی بھی مزے کر رہی ہو، اور گوگی بھی مزے کر رہی ہو، بشرا اور خاور مانیکا بھی مزے کر رہا ہو، ابراہیم مانیکا بھی، موسیٰ مانیکا بھی مزے کر رہا ہو، اور تو اور عثمان بزدار بھی خیر سے مزے کر رہا ہو، اور سارے کے سارے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے لٹ رہے ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ صورتحال۔ اور نظام انصاف پر پورے ٹرک چڑھا دیے جائیں، یہی لوگ فٹ ہوتے ہیں۔ مفتی عبدالشکور جیسے لوگ یہاں پر مس فٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعزاز سید
ایک ہمارے دوست، ہمارے بھائی، میرے ساتھ بہت ہی احترام کا اور بہت ہی پیار کا تعلق ہے، میرے بھائیوں جیسے نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کی، انہوں نے یہ جو ابھی ان سیشن ہوا، ان کیمرہ سیشن ہوا قومی اسمبلی کمیٹی کا، ان کیمرہ اجلاس ہوا، اس سے متعلق کچھ بہت ہی ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے ہیں، ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ پہلے میں وہ انکشافات بتا دوں، غالباً آپ میں سے بہت سارے نے سنے بھی ہوں گے، لیکن میں وہ بتا دوں، پھر اس کے بعد ایک ایک نقطے کا انالیسس بھی کرنا ہے، ایک ایک نقطے پر بولنا بھی ہے۔ یہ سینٹرل سٹوری ہے، آپ نے ساتھ رہنا ہے، آخر تک ساتھ رہنا ہے۔ اعزاز سید صاحب بہادر صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں۔ اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد، یہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا 2 دن پہلے، اس میں کچھ لوگوں سے پوچھا۔ اچھا، صحافی پوچھتا ہوتا ہے، خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ان کیمرہ اجلاس تھا، اس کو اس طریقے سے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اپنے لیے پوچھا ہے تو پوچھا ہے، لیکن خیر اس میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ ان کیمرہ اجلاس، اعزاز سید صاحب کہتے ہیں میں نے خود بھی جو ہے نا بات کی بہت سارے لوگوں سے، لیکن وہ ساری چیزیں نا وہاں بتانا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ ان کیمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان کیمرہ کا مطلب ہے کہ جہاں باتیں باہر نہ آئیں، اور ان کیمرہ اجلاس چاہے وہ یہاں پہ ہوا ہے یا ان کیمرہ وہاں پر وہ چیمبر میں سماعت ہوئی ہے، سب کی باتیں باہر نکل آئی ہیں، اور وہ جو اوپن اجلاس ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ڈسکس ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہماری شومی قسمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اعزاز سید صاحب کہتے ہیں، اور انہوں نے اعزاز سید صاحب نے رزلٹ یہ نکالا، نتیجہ یہ نکالا اس ڈسکشن سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتے۔ گو کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کیں آرمی چیف نے، آئین کی باتیں کیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، بالادستی کی باتیں کیں، پارلیمنٹیرینز کے احترام کی باتیں کیں، یہ بہت اچھی باتیں، لیکن ہم ان کے تو بارے میں کہہ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن خود وزیر اعظم پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ اعزاز سید صاحب نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب بات کیا بتائی ہے؟ انہوں نے بات بتائی ہے کہ جی جب یہ وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی وغیرہ، ملٹری لیڈرشپ، یہ ایک ساتھ اکٹھے آئے، وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھے، اس کے ساتھ ہی پرلی طرف ملٹری لیڈرشپ کی الگ سیٹیں لگائی گئی تھیں، اور وہاں پر وہ بیٹھے، آگے روسٹرم بھی لگا تھا تاکہ وہ تقریر کریں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جناب کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد ایک ملٹری آفیسر چھوٹے لیول کے آئے، وزیر اعظم صاحب کے کان میں انہوں نے کوئی بات کہی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا، جو کہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر صاحب میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بات کیجیے، انہوں نے اجازت دی، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب چونکہ وہ کمانڈرز کانفرنس بھی ہونی ہے یا کور کمانڈر کانفرنس، تو آرمی چیف صاحب نے جلدی جانا ہے، اور اس وجہ سے آپ مہربانی فرما کے ان کو جلدی جو ہے نا جانے کی اجازت دیں، اور ان کو چونکہ وہ ان کیمرہ سیشن تھا تو ہو رہے تھے سوال جواب وغیرہ۔ اچھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اسپیکر صاحب نے نا وہ سوال جواب ہوتے رہے، اور اسپیکر صاحب نے سنی انسنی کر دی، اور وہ جناب اسی طریقے سے لوگ ایم این ایز وغیرہ 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 سارے سوالات کر رہے تھے، مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ خود ظاہر ہے اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب بھی سوال کر چکے تھے، اور میری اطلاعات کے مطابق کافی کچھ سیشن چل چکا تھا جب یہ والا واقعہ ہوا۔ تو اچھا، میری پرسنل اطلاعات کے مطابق کافی کچھ ٹائم ہو چکا تھا، بہت سارے کوشچنز بھی ہو چکے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو بہت سارے لوگ تھے، تو پھر سب کے ساروں کے سوال نہیں لیے جا سکتے، اور پھر تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اعزاز سید صاحب کو اعتراض یہ تھا کہ وہ کسی اور کو کہہ دیں، چلے یہاں تک بھی اگر انہوں نے کہہ دیا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اجلاس چلتا رہا، لیکن وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ پر ذرا بے چین رہے، انکمفرٹیبل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اٹھے اور وہ گئے سیدھے آرمی چیف کے پاس، آرمی چیف کے پاس وہ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بات کی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب چلے گئے اوپر اسپیکر صاحب کے پاس۔
راجہ پرویز اشرف کے پاس۔ راجہ پرویز اشرف کے انہوں نے کوئی بات کی ریکویسٹ، اور یہی ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کو جانے دیں، ان کو بہت جلدی ہے اور انہوں نے جانا ہے، اور وہاں پر کمانڈر کانفرنس ہے یا کور کمانڈر کانفرنس ہے جو بھی ہے، تو وہاں پہ تو ان کی مصروفیات ہیں، آپ ان کو جانے دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے وہ پھر اجازت مل گئی، کچھ کویسچنز باقی ہوں گے شاید، اور پھر وہ ایک ساتھ نکل گئے۔ اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی راستے میں ملے وزیر اعظم صاحب بھی، اور آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی وغیرہ، ملٹری لیڈرشپ، تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جب لوگوں سے پوچھا وہاں پر، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کیمرہ سیشن تھا، اس کی اس طرح سے اگر باتیں باہر آئیں گی تو پھر یہ اس کا ان کیمرہ سیشن کا ہونے کا کوئی، تو اس ان کیمرہ سیشن کی باتوں کو باہر نکالنا میرا خیال ہے اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے میرے حساب سے ٹھیک نہیں۔ اعزاز سید میرے بھائی ہیں، بہت بہادر صحافی ہیں، اور میری الحمدللہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ گپ شپ ہے، لیکن ظاہر ہے ایک دوسرے سے احترام کی لیول پہ جو ہے نا اختلاف کرنا وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی ملک ہے جس میں 35 سال سے یعنی 70-75 سالوں میں 30-35 سال تو آمریت رہی، ٹھیک ہے۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ذرا آپ نے ساتھ رہنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ میں آرگومنٹ کی بنیاد پر، میں فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو دور کی بات نہیں، ابھی چند سال پہلے تک ایک کرنل صاحب چلاتے تھے، ان کا نام کرنل لیاقت تھا، جس کی طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی اشارہ کیا تھا، یاد ہے۔ اب آج وہ ایئرپورٹ سے نس رہے تھے باہر کہ وہ پھڑے گئے، ٹھیک ہو گیا جی، وہ کرنل صاحب۔ یہ وہی کرنل صاحب اور جنرل فیض صاحب تھے کہ جب وہ سینٹ میں لوگ اٹھے اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن کے، تو وہ 64 تھے، جب ان کے ووٹ نکلے تو وہ 50 تھے۔ یہ وہی والی پارلیمنٹ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں، مجھے تقریباً یہ جولائی 2019 کا، سر یہ بات یہ ہے کہ اس سے آپ کچھ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو چلو کسی اور کو بھیج دینا چاہیے تھا، وہ خود نہ جاتے، وہ جیسے آپ نے فرمایا بھی صحیح، اس حد تک میں کرتا ہوں، بیلیو کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک اصل میں وہ اسپیکر صاحب میزبان تھے، لیکن پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور جو آرمی چیف اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے وہ مہمان تھے۔ اگر مہمانوں کے لیے لیڈر آف دا ہاؤس چلے بھی گئے تو اس سے میں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا، یا میں یک دم جو ہے نا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ شہباز شریف پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتے۔ اعزاز سید صاحب بہادر صحافی ہیں۔ جولائی 2019 میں ہم نے دیکھا، پھر میں نے بات بھی کی تھی، تو پھر مجھے پتہ بھی چلا کہ اعزاز سید صاحب نے، عمر چیمہ صاحب نے، اور غالباً وجیح ثانی صاحب نے، انہوں نے کچھ 2-4 لوگوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا جن کے لاکھوں میں، ملینز میں اتنے ان کے فالوورز ہیں، میں تو ٹویٹر پہ بہت لیٹ آیا، یہ تو بہت پہلے کی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اتنے جب وہ فالوورز ہیں اور پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کیوں کیا؟ بعد میں پتہ چلا کہ ان کو اپنے ادارے نے ریکویسٹ کی، اور اس ریکویسٹ کی، کیونکہ غالباً ان دنوں میر شکیل الرحمان صاحب وہ نیب کی قید میں تھے، عمران خان کی قید میں تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اور یہاں سے یہ ٹویٹ جب کرتے تو بہت سخت ہوتے ٹویٹ، حالانکہ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے پرسنل تھے، یہ یاد رکھیے گا، وہ کوئی ادارے کے ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تھے، ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے پرسنل تھے، لیکن پرسنل اکاؤنٹس کو بھی روک دیا گیا، ڈی ایکٹیویٹ کیا گیا، اور اعزاز سید صاحب جیسے بہادر صحافی نے بھی، عمر چیمہ صاحب جیسے بہادر صحافی نے بھی ڈی ایکٹیویٹ کیا، اس کرٹسی میں کہ چلو یار ادارہ ہمیں کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ادارہ یا ادارے کے سربراہ پہ مسئلہ آتا ہے، تو ہم ان کو تو سر یہ کچھ چیزیں ایسی کرنی ہوتی ہیں۔ میں یاد اس وجہ سے کرا رہا ہوں کہ میں وہ اس لیوریج بھی لے سکتا ہوں، اس دوستی کا بھی، اور مجھے پتا ہے کہ اعزاز سید صاحب جیسا بااصول صحافی اس طرح سے آرگومنٹیٹیو انداز میں اختلاف کرنے سے ناراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ وہی ملک تو ہے کہ
کہ یہ جب کراچی میں مریم نواز صاحبہ کے کیپٹن صفدر صاحب کے اس کمرے کا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ نہیں کیا کہ جی میں وزیر داخلہ سے کہتا ہوں، اس وقت کے وزیر اعظم سے کہتا ہوں، اس وقت کی یہ کرو وہ کیسا نہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا انویسٹیگیشن کرائی جائے۔ کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن آرمی چیف کرے، یعنی چیف جسٹس بھی نہیں، وزیر داخلہ بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، اور وہ حق بجانب تھے، ان کو پتہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، تو وہی باقی تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ جنرل فیض کے خلاف یا وہاں پہ سیکٹر کمانڈر کے خلاف وہ پہ یہ وہی پارلیمنٹ ہے سر کہ جو آمروں کو معافی دیتی رہی۔ مشرف کو معافی دی تھی نا، ٹھیک ہو گیا نا، پہلے وہ جب انہوں نے مارشل لا لگایا تھا یہ 12 اکتوبر والے ایکشن کو تو انہوں نے معافی دی تھی۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کا لیڈر آف دا ہاؤس تختہ دار پر جھول گیا، جہاں ایجنسیوں کے لوگ، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان، آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں لیکن انہوں نے بالکل ببانگ دول کہا، اور وہ مانا بھی صحیح، اپنی بے بسی بھی مانی۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو زور زبردستی لایا کرتی تھیں۔ یار ذرا میرے ساتھ رہیے گا، میں بالکل ہی ختم کرنے لگا ہوں ویڈیو۔ یہاں یہ وہی پارلیمنٹ ہے کہ جہاں پر ایجنسیوں کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یا مرغیوں کے ڈربے کی طرح، کہ مرغیوں کو جس طرح سے ڈربے میں دھکیلا جاتا ہے اس طرح سے لیجسلیشن کرانے کے لیے پارلیمنٹیرینز کو مرغیوں میں کے ڈربے کی طرح، وہ مرغیوں کی طرح ڈربے میں دھکیلتے رہے۔ یہ ہم بھول تو نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں سر کہ یہاں پر تو بالادستی ہونی چاہیے جیسے برطانیہ میں ہے، یہاں پہ بالادستی ہونی چاہیے جیسے امریکہ میں ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ برطانیہ کی ڈیموکریسی کو 1000 سال ہو گیا ہے۔ میری طرح جو میں تو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹس ہوں، یہاں تو بہت بڑے بڑے پروفیسر الحمدللہ مجھے سنتے ہیں، بہت سنجیدہ لوگ، بہت اہل علم لوگ۔ یہ جو میگنا کارٹا غالباً 1215 تھا نا، جب وہاں پہ میگنا کارٹا سائن ہوا، جب کنگ جانز نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو یا ہاؤس آف لارڈز کو دینے شروع کیے، اس سے آپ آنورڈ چلے جائیں تو 1000 سال اس کی جمہوریت ہے برطانیہ کی۔ ہم یہاں پر 1000 سال تو چھوڑ دیں، 10 سال نہیں چلنے دیتے پارلیمنٹ کو، ہم خیر سے ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ 75 سالوں میں 35 سال تقریباً جو ہے نا وہ آمر کھا گئے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، وہاں پہ 1000 سال سے ڈیموکریسی ہے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں سر یو ایس اے کی، جہاں پہ 200 سال سے زیادہ سے ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا نا حقائق کو، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے مثالیں دینی چاہیے۔ جہاں ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک بندے نے مجھے بتایا تھا، اور بہت ہی عجیب و غریب واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں میر ظفر اللہ جمالی صاحب بن رہے تھے نا، اس وقت ایک گیلری ہے، تو اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک گیلری میں ادھر چلے جاؤ ادھر، وہ کہتے ہیں ایک گیلری میں جاتے تھے، ایک کو اس سائڈ پہ کرتے تھے، ایک کو اس سائڈ پہ کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گیلری میں خود وہ ممبر پارلیمنٹس، ایم این ایز نے، مجھے میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ ایم این ایز نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جب ہم اندر گئے نا اور ایک صاحب بیٹھے تھے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ صاحب وہی خفیہ کے صاحب ہیں، وہ ایجنسی کے بندے تھے، اور وہ اندر پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جب جاتے اسے کہتے کہ آپ ادھر چلے جاؤ، آپ ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اپوزیشن کا رہنما جو لڑ رہا تھا یا باقی، تو وہ کہتے ہیں کہ گنتی کر کے پھر انہوں نے خود بتانا تھا آ کے کہ جناب ان کے ہی اپنے بندے تھے اندر، اور وہ گنتی کر کے اسپیکر کو انہوں نے بتانا تھا۔ ہر چیز کو تو اوور شیڈو کیا ہوا تھا مشرف صاحب، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے سیاہ سفید کے مالک تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب میرے کچھ دوستوں کو اس صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ نے میر ظفر اللہ جمالی کی طرف نہیں جانا بلکہ ادھر جانا ہے، تو ہم نے ایک لمحے تو ہم الرٹ ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں ادھر ہی وہی کرو۔ تو وہ ہم ادھر چل پڑے۔
وہ بعد میں بھائی پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میر ظفر اللہ جمالی کو اپنی اوقات میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا تو نہ ہو کہ یہ کہے کہ جناب اس کے اتنے بندے زیادہ ہو گئے، تو چند سیٹوں پہ جو اس کو جتوانا ہے، اور اسی چند سیٹوں کو اس کو پتہ ہے بہت ہی پتلی سی، بہت ہی تھن میجارٹی کے ساتھ اس کو، تو یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ یہ بھی کرتے رہے۔ گزشتہ بریفنگ میں یا ایسی بریفنگز جب ہوتی یا ایسا ان کیمرہ جب سیشن ہوتے تو اسد کیسر بیچارہ وہاں سپیکر کی سیٹ سے اٹھ کے نیچے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آج تو کل پرسوں تو ہم نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف اسی سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کہتے رہے ہر ایک میٹنگ میں، ہر ایک انٹرویو میں، ہر ایک جلسے میں، یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ جب ان سے بگڑ گئی، وہ جنرل باجوہ کی پالش کرتے رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ملک کا وزیر اعظم اپنے آرمی چیف کی پالش اس بنیاد پہ کرتا رہے کہ یہ بڑا ڈیموکریٹک ہے، یہ بڑا ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یہ وہی پارلیمنٹ ہے نا صاحب سر، یہ وہی پارلیمنٹ اور یہ وہی حکومت ہے کہ جہاں پر مجھے یاد ہے عرفان صدیقی صاحب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ابھی یہ پچھلے کوئی چند ماہ میں یوں سمجھ لیں یا پچھلے سال، انہوں نے کہا کہ جب طالبان کی وہ پہلی حکومت آئی تو کشمکش تھی کہ جناب ہم نے تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، اچانک ایک دن پی ٹی وی پر چل پڑا کہ جی ہم نے طالبان کی حکومت کو پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پتہ کریں کہ یہ کس طرح کی خبر چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں نے پتہ کیا، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی اس طریقے سے نہ تو فارن آفس کو پتہ ہے اور نہ ہی جو ہے نا کسی کو حکومت کو پتہ ہے، یہ جن کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے پتہ، انہوں نے فارن آفس والوں نے پتہ کر کے بتایا جناب پی ٹی وی کو ڈائریکٹ کس نے آرڈر دی۔ تو یہاں ایک ملک کو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو پتہ ہوتا ہے نہ وزیر اعظم کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں سر یہ نہ کریں نا کہ یار اب جو ہے نا پارلیمنٹ کی اگر سپریمیسی ہے، اب یہ نہ کریں نا کہ اب اگر آرمی چیف آ کے کہہ رہا ہے کہ میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بیلیو کرتا ہوں، اگر آرمی چیف کہہ رہا ہے میں آئین پہ بیلیو کرتا ہوں، اگر آرمی چیف آ کے آئین کی گولڈن جوبلی پر مبارکباد دیتا ہے، اگر آرمی چیف کہتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ملک کی ترقی اسی فیصلے کی بنیاد پہ لے کے جائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے نا سر، بہت بڑی۔ اب اس طریقے سے تھوڑی ہے کہ جناب دنوں میں آپ وہی کہ جب جس طریقے سے برطانیہ کا وزیر اعظم کرے جناب ہمارے وزیر اعظم اسی طرح سے کرنا چاہیے، اور ہم نے اگر یہاں پہ تھوڑی سی اتنی اٹھ کے وزیر اعظم چلا جائے تو ہم یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ اور نتیجہ اخذ کر لیں کہ جناب اب وزیر اعظم تو پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں وزیر اعظم پہ بڑی تنقید کرتا رہتا ہوں، میرے ویلاگ سننے والے دوست وہ اس بات کے گواہ ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا مجھے زیادہ لگا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین ہی نہیں رکھتے وزیر اعظم، اور اس کی آرگومنٹ ہم یہ دے رہے ہیں کہ وہ صرف اٹھ کے چلے گئے خود۔ تو مجھے یہ باتیں ہضم نہیں ہوئی، امید ہے میرا دوست اعزاز سید صاحب بھی میرے بہت بھائیوں کی طرح ہے، وہ اس آرگومنٹس کی بنیاد پر جو اختلاف ہے اس کو بالکل ہی مائنڈ نہیں، کہ بہت اچھے صحافی ہیں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔